बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक इसहाक सत्ती। काफ़ी खुशाइंद खबर एक सामने आई, मार्च के महीने के कुछ आदादो शुमार सामने आए तो रेमिटेंसेस के हवाले से, यानी कि तरसीलात ज़र के हवाले से एक नंबर सामने आया, वो था 4.1 अरब डॉलर का। तो वो नंबर बड़ा एक रिकॉर्ड नंबर है, क्योंकि मैंने जब देखा तो तहरीक इंसाफ के दौर में भी इतनी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस नहीं आई थी, और ख़ास तौर पर अगर हम पीडीएम के दौर की बात करें जो 15 माह का था, उसके अंदर भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। लेकिन करंट गवर्नमेंट में हमने ये देखा कि चीजें काफी बेहतर हुई हैं, तो ये रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि इससे पहले फरवरी में 3 अरब डॉलर को क्रॉस किया था, अब 4 अरब डॉलर को क्रॉस किया, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ये है कि अभी 13 और 14 अप्रैल को एक कन्वेंशन भी चल रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, तो वहां पर एक तो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान के सिस्टम में, और किस तरीके से पाकिस्तान, जाहिर है वो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं दुनिया के जिस जिस मुल्क में वो वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान नुमाइंदगी करते हैं, प्लस उनको जो मसाइल हैं यहां पर पाकिस्तान में मौजूद, तो वहां पर किस तरीके से उनके लिए सहूलतकारी की जा सकती है, पाकिस्तान अपना क्या रोल प्ले कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से उनके लिए फैसिलिटेशन कर सकती है, तो इस हवाले से उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो ये एक खुशाइन चीज थी। दूसरा मामला है नहरों का। उसके ऊपर हो ये रहा है कि जो पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान अब तहफुजात हैं, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के तहफुजात हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और 18 अप्रैल से एक तहरीक के आगाज़ का फैसला किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और इसके ऊपर अब एक मुश्तरका करारदाद लाने का भी फैसला किया है। अब इसमें यह है कि पीटीआई, जेयूआई, एमक्यूएम और आज़ाद अरकान के साथ मिलकर ये चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो करारदाद लाए इस मुतालिक, और फिर ये है कि ये मामला जो है वो आपके इल्म में है कि हम इस पे बात कर रहे थे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इस मामले को लाना चाहिए, लेकिन अब इस पर एक्निक से मंजूरी का हवाला दे रही है वफाकी हुकूमत, और फिर वफाकी वजीर की जानिब से एक पैगाम भी दिया गया है कि ये कैनाल मंसूबा जो है वो एक्निक एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बनाया जाएगा और इसको हम खत्म कर देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, और काफी सख्त स्टेटमेंट्स भी इस हवाले से सामने आए हैं। तो जाहिर है कि ये मामला ऐसा है कि इसके ऊपर बड़ा हसास मामला है, और खासतौर पर जो चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर पानी की किल्लत की बात करें तो पानी की किल्लत अपनी जगह मौजूद है, खासतौर पर ये जो बुआई का सीजन होता है तो उसके अंदर जो ज़ेरी सिंध है वहां पर पानी की कमी होता है। फिर उसके साथ साथ जो डेल्टा है उसको मेंटेन करने के लिए भी पानी उस तरीके से दस्तयाब नहीं होता, जिसकी वजह से फिर हम ये देखते हैं कि वहां से जो समुद्री पानी है वो अपनी हुदूद से काफी आगे आता जा रहा है। फिर कोटरी बैराज को भी पानी नहीं मिल रहा सही से ताकि समुद्र में वो पानी छोड़ा जा सके, तो उससे जो वहां पर इकोसिस्टम है उसके भी खासे मुतासर होने का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है। फिर एक और चीज ये है कि ये सिर्फ टेक्निकल मामला नहीं है, ये एथनिक भी इसमें एक डायमेंशन है, फिर पॉलिटिकल डायमेंशन में भी इसकी जगह मौजूद है। तो फिर साथ ही साथ जो 1991 का मुआहदा है उसको भी थोड़ा सा रिकंसिडर करने की, रिविजिट करने की जरूरत है, ताकि अफवाम व तफहीम से इस मामले को हल किया जा सके। तो शर्जील नाम मेमन साहब और फरियाल तालपुर साहिबा ने इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र वो आपको जरा दिखाते हैं कि वो कहते क्या है इस मामले पे। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में कभी सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु पे, चनाब पे, हावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देगी। ये जो कैनाल का मसला, ये सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। क्या समझते हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश बैठेगी? 18 अप्रैल को पूरे सिंध की अवाम हैदराबाद जलसे में जमा होगी, वो रेफरेंडम होगा कैनाल के खिलाफ। कैनाल नामंजूर, 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 कैनाल नहीं बन सकती, सिंध की आवाम नहीं बनने देगी। इस तरह की हरकतें होती रहेंगी तो सिंध उठ जाएगा। पंजाब के अंदर 6 नहरें और निकालने की कोशिश की जा रही है, समझ से बालातर है। नहरों में पानी जाएगा कहाँ से? डॉक्यूमेंट दिखा दें, मुमलिकत के दस्तखत मौजूद हो, क्यों उन पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है? अच्छा जी, तो ये आपने देखा कि मुराद अली शाह भी उन्होंने भी इजहार ख्याल किया, बाकी रहनुमा भी मौजूद थे, हसन मुर्तजा साहब ने भी अपने एक जो उनका व्यू था वो व्यू पॉइंट पेश किया। तो ये अब देखना होगा कि इस पे किस तरीके से इन मामलात को देखा जाएगा। फिर आगे चल के हम जरा बात करेंगे कि ये जो एक इत्तेहाद की बात हो रही थी और खास तौर पर ऑपोजिशन आपस में मिलकर हुकूमत को कोई टफ टाइम देने के लिए, तो वो मामला कहां पहुंचा? वो जो एक एपीसी भी ऑपोजिशन ने बुलानी थी, फिर आपस में इन लोगों ने मिलकर भी चलना था, फिर सड़कों पर भी निकलना था, तो फिर वो
عید کے بعد وہ معاملہ کہیں رفع دفع ہو گیا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس حوالے سے کچھ اپنا نقطۂ نظر دیا ہے, وہ ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں, پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سوچ میں اتفاق ہو, اس کے علاوہ کوئی ایجیٹیشن, کوئی سیٹ یا اس کی بات نہیں تھی. پہلی کوشش یہ تھی کہ جو آپس میں اختلافات ہیں جماعتوں کے, جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں. تو اس پر بھی بات چل رہی ہے. زیادہ معاملہ اس میں JUI اور PTI کا ہے. ہمارا الائنس PTI سے نہیں ہے, ہمارا ایک اپوزیشن کی سوچ ہے, اس میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن الائنس اس وقت بنے گا, یہ اتحاد اس وقت بنے گا جب یہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان, اس کے بغیر یہ آپس میں نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ اتحاد بن نہیں پائے گا. چلیں جی, تو اتحاد بنے گا نہیں بنے گا, لیکن ابھی پارٹی کے یعنی کہ خاص طور پر تحریک انصاف کے اندر کے اختلافات آپ دیکھیے اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ بانی PTI سے کون ملے گا یا نہیں ملے گا, کس طریقے سے ملے گا. تو اس حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرے گی. پھر باقی بھی الزامات کافی سامنے آ رہے ہیں. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب نون لیگ کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ویڈیو لنک کے ذریعے. تھینک یو سو مچ. ناصر حسین شاہ صاحب پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے اور اب سے کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے. رانا صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو, بڑی خوشائند بات ہے جی, جو ریمیٹنسز ہیں وہ کافی بڑھتی جا رہی ہیں, $4.1 بلین. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریزن کوڈ بھی کہ عید کے بعد کافی آپ کو پتہ ہے کہ ترسیلات بھیجی ہیں عید کے دوران, ظاہر رمضان کے مہینے میں. تو یہ نمبر تو کافی خوشائند ہے. اس سے پہلے ریسنٹ ہسٹری میں کہیں ریکارڈ کیا گیا یہ نمبر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں یہ پاکستان کا ریکارڈ ہے اور یہ گورنمنٹ کی ایک بڑا فوکس ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور ہم نے اب اسکلڈ لیبر ایکسپورٹ کی طرف جانا ہے. اور بہت سارے ملکوں کے قوانین اور ان کی ریکوائرمنٹ بھی اسکلڈ لیبر کی طرف ہے. تو IT ہو اور دیگر شعبے ہوں, اس کے اندر جو نیفٹیک اور دیگر اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں اور اوورسیز پاکستان کی جو منسٹری ہے وہ بڑی اس کے اوپر فوکسڈ ہے کہ ہم نے اب جو لیبر ایکسپورٹ ہے وہ اس کے اوپر اس کو بڑھانا ہے اور اسکل لیبر ایکسپورٹ کی طرف جانا. اور میرے خیال سے یہ جو فوکس ہے اس کے یہ نتائج ہیں. اور اگر پرانی PTI کے حوالے سے بات کی جائے تو جب PDM کے دور میں ریمیٹنسز گری تھیں تو انہوں نے یہ کہا, ان کا یہ سیاسی بیان تھا کہ کیونکہ لوگوں کا اعتماد اس حکومت کے اوپر ختم ہو گیا ہے تو اس لیے یہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ گر رہی ہیں. تو اگر اسی سیاسی بیانیے کو جو ہے وہ لیا جائے تو آج ان کے بیانیے کے مطابق پاکستان کے جو اوورسیز جتنے بھی پاکستانیز ہیں ان کا اعتماد اس حکومت کے اوپر اس کا ریکارڈ ہے کہ جس کے نتائج کے اوپر جو ہے یہ ریمیٹنسز بڑھی. اس میں عید کا فیکٹر ڈیفینیٹلی ہے, لیکن یہ ایک ہائیسٹ ایور نمبر ہے جو ریکارڈ ہوا ہے پاکستان کی ریمیٹنسز کو. اور جو اس کو پروجیکشن ہے وہ تقریباً 36 سے 38 ارب ڈالر کی ہے اس فائنینشیل ایئر کے اندر. اور میرے خیال سے کیونکہ یہ نمبر بڑا اچھا آیا ہے تو مارچ کے اندر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی بڑا ایک اچھا فگر ہوگا, ایک بڑا اچھا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوگا ہمارا مارچ کے اندر. اچھا ناصر صاحب, ویسے بڑی دلچسپ یہ ڈیبیٹ ہے. ایک تو بڑا خوشائند ہے کہ یہ نمبر ہے, لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی اسکلڈ ورکرز ہوں یا کافی جو ایسے لوگ ہوں جو وہاں پر دوسرے ملکوں میں بڑا مثبت کردار ادا کر سکیں, لیکن پھر اس کو ہم نام دیتے ہیں برین ڈرین کا بھی, کہ یہاں کے جو قابل لوگ ہیں وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو پھر یہاں پر رہ کون جائے گا, لیکن جاتے ہیں تو پھر ساتھ میں ریمیٹنسز بھی آتی ہیں. تو آپ اس ایکویژن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, آپ کی جماعت کس طرح سے دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی الحمدللہ اس دفعہ بہت اچھے فگرز ہیں اور فارن ریزرو میں بھی بہت اضافہ ہوا, اور جس طرح اس ماہ کا جو بتایا گیا اور جون تک تو بہت اچھی ایکسپیکٹیشنز ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ اوورسیز کا کنونشن بھی ہو رہا ہے اور جو بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. بہت سارے بزنس کمیونٹی سے بھی اور مختلف سول سوسائٹی اور بہت سارے اس سے یہاں پہ لوگ موجود ہیں, اور جس میں ہمارے وہ ایک بہت ہی محترم ہیں چودھری پرویز لوسر صاحب, ان کا بڑا اہم رول ہے. اور اسی طرح ظاہر ہے جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے. تو یہ دو آپ نے کچھ کہا کہ وہ PTI کی بعد یا PDM کی گورنمنٹ کے بعد, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ ہی دنوں میں بھی اور مسلسل PTI کی طرف سے یا
ان کی لیڈرشپ کی طرف سے لوگوں کو منع بھی کیا جاتا رہا کہ آپ یہ ریمیٹنس جو ہیں جنوری میں یہ ویسے نہ بھیجیں, جو لیگلی طور پر نہ بھیجیں, بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں, لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی جو اچیومنٹ ہے تو یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ لوگ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اور وہ کسی کے بہکاوے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہت اچھی بات ہے جی. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ جو اسکلڈ ہمارے لوگ ہیں, تو آپ کے علم میں ہے کہ پہلا پاسپورٹ بھی ہمارے جو شہید چیئرمین تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, انہوں نے شروع کیا, اور اس وقت سب سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں گئے جو اسکلڈ بھی تھے اور دیگر اس پہ بھی گئے, اور جس کی وجہ سے ایک سلسلہ یہ ریمیٹنس کا شروع ہوا اور جو جاری ہے اس میں بعد میں بھی اضافہ ہوتا رہا. اور اسکلڈ لیبر پر اور لوگوں کے لیے تو ہم نے بہت کام کیا پیپلز پارٹی نے. یہاں پہ اگر صرف سندھ کی بات کی جائے تو ہم نے یہاں پہ اسٹیفٹا اور دیگر بہت سارے ادارے, یہاں بے نظیر جو انکم سپورٹ پروگرام ہی صرف نہیں بلکہ جو ٹریننگ پروگرام ہے لوگوں کے لیے وہ بھی یہاں پہ شروع کیا, جس سے بھی بہت سارے لوگ ٹرینڈ ہو کے باہر گئے ہیں اور وہاں سے بڑا اچھا اہم اس میں رول ادا کر رہے ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لوگ یہاں سے باہر جی چلے گئے, اور بلکہ دیکھیں میری اپنی سوچ ہے, میں تو سمجھتا ہوں اور کہ یہ ہمارا ایک وہ سیکٹر ہے جس کو مزید بہتر ہونا چاہیے, مزید لوگ باہر جانے چاہیے, مزید ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ باہر جائیں تاکہ ریمیٹنس آئیں اور ملک میں بہتری آئے. یہ تو جو ہماری پاپولیشن ہے یہی ہماری وہ اسٹرینتھ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لحاظ سے, ویسے تو جی ہماری اسٹرینتھ ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے لوگ باہر جائیں, وہاں پہ کام کریں اور اپنے ملک کو مزید مضبوط اور بہتر کریں. یعنی کہ ایک گھر سے اگر 4 بچے ہوں تو ان میں سے 2 چلے بھی جائیں تو 2 پھر بھی رہ جائیں گے پاکستان میں, تو ایکویژن مینٹین رہے گی. چلیں ٹھیک ہے. رانا صاحب مجھے یہ ذرا بتائیے گا, یہ جو کویسچن میں نے پوچھا کہ بھائی سارے کے سارے اگر یہ برین ڈرین کے حوالے سے بھی آواز اٹھ رہی ہوتی ہے اور یہ بڑا ایک ظاہر ہے کہ کنسرن ہوتا ہے اسکلڈ لیبر کا ورسز ان اسکلڈ لیبر کا, تو یہ لوگ جاتے جائیں گے تو ان کا پھر یہ ہے کہ کوئی ایکویژن کو بیلنس کس طریقے سے رکھا جائے گا. ایک تو یہ, دوسرا یہ جو کنونشن ہو رہا ہے 2 روزہ اوورسیز پاکستانیز کا, تو اس میں کیا بات ہو رہی ہے بیسیکلی فیسیلیٹیشن کے لیے کس طرح سے بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پر ان کے خاصے مسائل ہیں پاکستان کو لے کے, تو اس میں حکومت کیا اپنا رول پلے کر رہی ہے بیسیکلی؟ دیکھیں جو آپ کا سوال ہے, ہمیں جو ہے ہر سال تقریباً 2 ملین جو ہے وہ نوکریاں جو ہیں وہ پروڈیوس کرنی چاہیے ہیں, کیونکہ جو ہماری لیبر فورس میں جو یوتھ جو آتی ہے ہر سال لیبر فورس میں وہ لگ بھگ 1.5 ملین سے 2 ملین کے قریب ہیں. لیکن جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے اس کے حساب سے ہم 4 لاکھ نوکریاں پروڈیوس کر رہے ہیں, جو کہ اگر 2 سے 3% کا گروتھ ریٹ ہو تو ہمیں اس پوری لیبر فورس کو جو مارکیٹ میں انٹر ہوتی ہے اس کو اگر ہم نے امپلوائے کرنا ہے تو تقریباً ہمیں 8 to 9% پہ گرو کرنے کی ضرورت ظاہر ہے. لیکن 8 to 9% پہ اگر ہم گرو کرتے ہیں تو کیونکہ ہم ہمارے اسٹرکچرل ڈیفارمیٹیز جو ہیں معیشت کے اندر, اس میں یہ کہ ہماری جو وی آر امپورٹ لیڈ اکانومی, کنزمپشن بیسڈ اکانومی, جس کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ چیلنج آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس پھر جو ڈالرز کا. ہلو جی میں سن رہا ہوں آپ کو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. تو ہمارے پاس جو ڈالرز کا جو ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا فوری طور پہ کہ ہم اس طریقے سے گرو کریں. تو ہمارا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ 2028 تک ہماری گروتھ 6 سے 7% کے درمیان میں ہو, لیکن وہ سسٹینیبل ہو, ایسی ہو کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ بنے 6% گروتھ پہ, اور پورا گورنمنٹ کا جو اڑان پاکستان ہے اسی طرف فوکسڈ ہے. تو تب تک اگر ہم کوشش کریں, کیونکہ دنیا میں اب ایک تو آبادی کا مسئلہ ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, لیکن دنیا کی جو میچور اکانومیز ہیں یا جو ڈیولپ ممالک ہیں ان کا چیلنج ہی آبادی کا ہے. اب چائنا میں بھی آبادی کی جو ڈکلائن ہے دیٹ چیلنج, تو یہ پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ پاکستان اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرے اور ان لوگوں کو جو ابھی ہم جن کو امپلائی نہیں کر پا رہے
اس سرپلس کو ہم دنیا کے لیے تیار کریں اور وہاں وہ دنیا میں جائیں اور کنٹریبیوٹ کریں اور پھر پاکستان کے لیے ریمیٹنسز ارن کریں. تو یہ ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے اور حکومت جس طرح میں نے بتایا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اس پہ 20 میٹنگز لے چکے ہیں, چاہے وہ آئی ٹی کا شعبہ ہو, چاہے وہ ہیلتھ کا, نرسنگ کا, چاہے وہ انجینئرنگ کا ہو, اس سے ریلیٹڈ فیلڈز کا ہو, وہ کنفیشنری کا ہو جس میں جو ہے کوکنگ ہے. ہر شعبے کے اوپر ہم اسکل ڈیولپمنٹ کو ایک میس اسکیل کے اوپر لے کے جا رہے ہیں اور انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. نیفٹیک کی اگر بات کریں, اور ہماری کوشش ہے کہ صوبے بھی اس کے اندر ہارمونائز ہوں اور یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہو کہ ہم ابھی دیکھیں بیلاروس کا جو دورہ ہے اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کامیابی ہے وہ 1.5 لاکھ پاکستانیوں کے لیے نوکری کے جو اپرچونٹیز جو نکلی ہیں, جو انہوں نے وہ مواقع جو ہیں وہ ایک بڑا سکسیس ہے. اب اگر 1.5 لاکھ پاکستانی وہاں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ صرف جو ہے وہ ڈالرز میں ارن کرے گا بلکہ پاکستان کے لیے ریمیٹنسز کمائے گا جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بھی سپورٹ کرے گا اور وہاں ہمارے لیے ایک ایمبیسڈرز بھی بن جائیں گے. تو یہ ایک سائیکل ہوتا ہے کسی بھی معیشت کی گروتھ میں. اب چائنیز جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں چائنیز کمیونٹی آپ کو ملے گی, لیکن آج وہاں لیبر کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ اپنے چائنیز جو اوورسیز کام کر رہے ہیں ان کو وہ بڑا انکریج کرتے ہیں کہ وہ چائنا واپس آئیں. اچھا, ویسے بات ہوئی ہے نا چائنا کا آپ نے تذکرہ کیا نا ٹیکنالوجی میں, تو وہ سلسلہ یہی ہے کہ ان کے یہاں ایک عرصے تک آپ کو پتا ہے کہ ایک بچے کی پالیسی رہی. اب انہوں نے اس پالیسی کو ریلیکس کیا ہے بیکاز دے ریئلائزڈ کہ ان کے یہاں جو ایجڈ لوگ ہیں, عمر رسیدہ لوگ ہیں, ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور جوان لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اب تو چائنا انکریج کر رہا ہے کہ آپ 3 بچے پیدا کریں. ماشاءاللہ. تو ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے اس حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں رہی, تو پھر آپشنز ہمارے پاس ہیں. تو ناصر شاہ صاحب, یہ جو کنونشن بیسکلی ہو رہا تھا, میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو مسائل کیا ہیں, اور ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے حوالہ ہنڈی پہ خاصا ریلائی کیا جاتا تھا اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے, لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو لیگل جو ایک فورمز ہیں ان کے ذریعے وہ پیسے بھیج رہے ہیں. دوسرا یہ کہ مسائل اس میں ان کے پاس ہیں کیا کیا جن کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کو ایڈریس کرے. ووٹنگ کا ایک مسئلہ اپنی جگہ تھا, پھر وہ الیکشن لڑنے سے متعلق کچھ آج اسپیکر صاحب بھی اس کا تذکرہ کر رہے تھے, اور کیا کیا چیزیں جو بہتر ہو سکتی ہیں ان کے لیے. جی بالکل, اس میں بہت سارے ایسپیکٹس ہیں اور یہ ریمیٹنس تو ایک حصہ ضرور ہے, لیکن اس میں تو بہت سارے اس طرح کے لوگ بھی آئے ہیں جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ جو تھوڑی سی پیچیدگیاں رہی ہیں اس میں بیوروکریٹک کہہ لیں یا ویسے جو ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی یہاں پہ بات چیت ہوئی ہے کہ وہ 1 ونڈو آپریشن ہو کہ اگر کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اپنے ہی ملک میں, اگر جو ہمارا ہی باہر گیا ہے اور وہ خود یا اس کی پوری کمپنی جس میں فارینرز بھی ہوں, تو ان کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے, اور وہی چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ یا ہمارے بہت ادارے جو ہیں وہ سب ایک پیج پہ ہیں اور سب کو ویلکم کر رہے ہیں, اور بلکہ یہ جتنے بھی ہمارے گیسٹ یہاں پہ آئے ہیں ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا وہ دیا گیا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, ان کو ہم نے اپنے ہی لوگوں کو یہاں پہ ایک عزت دی ہے اور ظاہر ہے اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا. بلکہ یہ جو برین ڈرین والی آپ نے بات کی, دیکھیں ہمارے ہاں جب بھی ہمارے سربراہان مملکت جاتے ہیں یا جو ہمارا وہ ڈپارٹمنٹ ہے اوورسیز کا یا جو بھی مختلف, وہ تو وہاں پہ جا کے جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کس طرح جاب اپرچونٹیز وہاں پہ نکلیں اور ہمارے لوگوں کو وہاں پہ سیٹل کیا جائے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. اور آپ پڑوسی ملک کی اگر آپ مثال لیں تو انڈیا کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جہاں پہ اور چیزیں ہیں وہاں پہ یہی ہے کہ اس کے بہت سارے لوگ باہر ہیں اور وہاں سے ان کے پاس یہ ریمیٹنس آتے ہیں اور جس کی ان کی اکنامی میں بہت اچھا کنٹریبیوشن ایک فیکٹر یہ بھی ہے. چلیں سینیٹر صاحب, فائنلی آپ جوائن کر چکے ہیں. یہ ایک تو میں آپ کا یو آر اسمائلنگ, بٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ بتائیے کہ آپ کا اوپینین کیا ہے. $4.1 بلین, دیٹس اے ہیوج نمبر. ریسنٹ ہسٹری میں ایون آپ کے دور میں یہ نمبر نہیں تھا, تو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سی اباؤٹ اٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن ہو رہا ہے, چیلنجز ویسے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے, کیا مسائل پاکستانیوں کو یہاں پر ہوتے ہیں ڈیل کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں اسمائل کروں تو میں اسمائل کرنا بند کر دوں. نہیں, مسکرائیے, صحت کے لیے اچھا ہے یہ.
اچھا دیکھیں اس طرح ہے کہ there are two things جو ہم کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آپ فگرز بتا رہے ہیں یہ ایک بڑی فگر ہے, اچھی بات ہے. جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ کہ وہاں پہ بہت زیادہ, لیٹس سے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ انڈیا کے بہت زیادہ لوگ ہیں جو وہ NRIs ہیں اور وہ لوگ بھیجتے ہیں. دیکھیں آپ نے 2-3 چیزیں دیکھنی ہیں. جو آپ کا ریمیٹنسز آتے ہیں, واٹ از دا پروپورشن آف دیٹ ٹو یور ٹوٹل ریونیو. ٹھیک ہے, پاکستان کا جو ریمیٹنسز کے اوپر کر رہے ہیں, اور یہ یاد رکھیں ابھی ہمیں ریسنٹلی ہم لوگوں نے 2-3 چیزیں دیکھی ہیں. 2022 میں تقریباً 8,32,000 کے قریب لوگ چلے گئے تھے. 2023 میں 8,62,000 چلے گئے تھے, اور ابھی ایز آف ایئر 24 میں آلموسٹ 7.5 لاکھ کے قریب لوگ جا چکے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ تو ایک چیز ہے. اچھا انہوں نے واپس اپنے فیملی والوں کو ریمیٹنس بھیجنی ہے, بالکل ایگری. وہ جو فیٹف کا جو ہم بل پاس ہوا تھا اس کے بیسس کے لحاظ سے اب باقی طریقوں سے مشکل ہے تو ڈائریکٹ کریں گے. لیکن جو اصل چیز جو ورنگ ہے نا, اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں, وہ یہ تھے کہ تقریباً 5,000 کمپنی جو ہے خالی دبئی میں رجسٹر ہو گئی تھی, چلی گئی تھی پاکستان سے, اور باہر جا کے رجسٹر ہو گئی تھی جو پاکستانیوں نے کی تھی. اب وہ ریمیٹنسز تو پاکستان بھیجیں گے. مطلب لیٹس سے میں اپنی بزنس یہاں سے لے کر چلا گیا ہوں, میں نے اس بزنس میں سے 10,000 روپے کمایا, لیکن میں اپنی فیملی والوں کو خالی 2,000 بھیجوں گا کیونکہ ان کی ضرورت 2,000 روپے ہے. لیکن میں 8,000 روپے وہاں ہی میں انویسٹ کر رہا ہوں, اسی جگہ پہ کر رہا ہوں. تو جو ہم لوز کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے. باقی اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں جو پیسے آ رہے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز کروں گا, میرے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ یہ جو مہینہ تھا یہ رمضان کا مہینہ تھا. بتا چکا ہوں میں, یہ تذکرہ کر چکا ہوں. رمضان 2 مہینوں میں سپلٹ ہو جاتا ہے, اس دفعہ ایک تھا, تو اس کا کیا امپیکٹ آیا ہوگا, اس کا بھی امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ ساری چیزیں جب ہم کر کے دیکھتے ہیں اور جب ہم اس کو پراپر طریقے سے اینالائز کریں گے, ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کہاں جا کے دوبارہ اپنے کروٹ بیٹھے گا. لیکن اصل جو پرابلم ہے, وہ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو اس ملک کا جو ویژن ہے جو ہم آگے جا کے کر رہے ہیں, ریمیٹنسز مینز نتھنگ. They mean everything. I mean, when they make a contribution to your economy, and when you have export remittance-driven economy. Sir. ریمیٹنسز میرا پیسہ ہے, میں اپنے گھر والوں کو بھیج رہا ہوں, میں ڈالر میں بھیج رہا ہوں. بینک والے مجھے, جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ ڈالر میں اپنا رکھ لیتی ہے, لیکن اتنے پیسے پاک روپیز میں میرے گھر والوں کو دے دیتی ہے. یہ پیسہ جو ہوتا ہے نا, ہم لوگ باقی امپورٹ کے لیے یوز ہو جاتے ہیں, بٹ دس از ناٹ دا منی جس کو میں ایز اے بزنس یا جس کی وجہ سے میں کوئی چیز گروتھ کے لحاظ سے یہ وہ چیز نہیں ہو جاتی ہے. یہ آپ کو ایک سپورٹ دیتی ہے ان ٹرمز آف دی اماؤنٹ دیٹ از ڈپازٹڈ ان دیٹ تھنگ, لیکن یہ آپ کا جو ٹرو انکم ہے یہ اس میں نہیں آتا. آپ کا ٹرو انکم وہ ہوتا ہے جو آپ ایکسپورٹس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا ٹرو انکم وہ ہوتا ہے جو آپ کی جاب کریشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ ریمیٹنسز آپ کی جاب کریشن نہیں کر رہی, یہ ریمیٹنسز آپ اس لحاظ سے نہیں کر رہی. تو اوور آل یس اٹ از اے گڈ تھنگ, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. بٹ اب آپ بٹ کے بعد کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں میں بٹ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو مین چیز دیکھنی ہے, ہمیں اپنے جاب کریشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, جو ہماری جاب لیسنس ہوئی ہے یا ان امپلائمنٹ ہوئی ہے, اٹ ہیز گون فرام اباؤٹ 5.5% ٹو اباؤٹ 9.5. وہ یہی کہہ رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ آپ سن پائے یا نہیں سن پائے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بیلاروس کا جو وزٹ ہوا تھا اس کے اندر بھی یہی ابھی بات ہوئی ہے, تو وہاں پر 1.5 لاکھ نوکریاں ان کی اپرچونیٹیز آئی ہیں. یہ جو وزٹ ریسنٹلی ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا وہاں پر, دیکھیے میں اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط بات ہے, اچھی بات ہے, ہر جگہ پہ ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن میرا ایک بون آف کنٹینشن ہے. میرا بون آف کنٹینشن یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا ہمایوں تم بہت نالائق آدمی ہو, ہم تمہیں نکال رہے ہیں. کیونکہ جب میں ادھر تھا تو ہمارا 18 بلین ہمارے ریزروز تھا, ہماری ایکسپورٹس اتنی تھی, ہماری فلانی چیزیں اتنی تھی, ہر ایک چیزیں. آپ 4 سال بعد آ کے کرتے ہو, آپ کے آج بھی جو ریزروز ہے وہ 18 بلین سے کم ہے, آپ کے آج بھی ایکسپورٹس کم ہے, آپ کے آج بھی لارج اسکیل انڈسٹری بلکہ مائنس میں چلی گئی, جو کہ جاب کریشن ہوتی ہے. تو اوور آل جب ہم جو فگرز آج بتا رہے ہیں وہ فگرز آج بھی 2021-22 سے کم ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 5 سال بعد بھی ہم ادھر نہیں پہنچے تو ہم کر کیا رہے ہیں. یہ اپنی جگہ پہ اچھی بات ہے. اگر 5 سال بعد آپ 1.5 لاکھ جاب بھی نہیں کریٹ
5 लाख बाद भी आप ये नहीं कर सकते. मैं सिंपल मिसाल देता हूं कि ड्यूरिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर में हर साल 1.8 मिलियन जॉब क्रिएशंस होती थी, जबकि पीएमएलएन के दौर में 1.1 मिलियन जॉब क्रिएशन होती है और पीपल्स पार्टी के दौर में 1.4 मिलियन जॉब क्रिएशंस होती थी. तो जब हम जॉब क्रिएशंस की बात करते हैं तो उस लिहाज से अगर हम आज भी देखें तो वी आर फार बिहाइंड. आगे जा रहे हैं, लेकिन द वे वी शुड हैव गॉन इन द लास्ट 5 years वी हैव नॉट गॉन देयर. देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. इस पे फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे ना, तो वो ज़र मुबादला के ज़खायर जून तक प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन $14 अरब तक बढ़ जाएंगे. फिर ये जो तरसीलात ज़र हैं, इसमें अच्छी बात यह है कि ये जो फिस्कल ईयर है इसमें 9 महीने में 33% इजाफा हुआ है. हालांकि आप लोग इस पे कहते रहे कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ना भेजें रेमिटेंसेस. राना साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाह रहे थे इनकी बात पे, हुमायूं साहब की बात पे. देखिए, मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि हम समझते हैं कि ग्रोथ जो है और एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ जो है वही पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अगर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम किसी चीज को कहें वो यही है कि हम ग्रोथ और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के इम्बैलेंस को दुरुस्त करें. और मैंने कहा आज भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं कि हम एक हाई ग्रोथ रेट पे चले जाएं, लेकिन वो फिर एक कंजम्पशन बेस्ड और इंपोर्ट लेड ग्रोथ होगी. तो हमारा जो टारगेट है, मैंने आपको बताया, वो एक्सपोर्ट्स को डबल करना है 2029 तक. हम समझते हैं कि हमने 100% इंक्रीज करनी है एक्सपोर्ट्स में और इसको 62-65 बिलियन डॉलर्स तक लेके जानी है. लेकिन उसके साथ साथ रिमिटेंसेस को बढ़ाना भी टारगेट है हमारा. हम समझते हैं कि इकोनॉमी की रिलायंस रिमिटेंसेस पे नहीं होनी चाहिए, रिलायंस जो है वो एक्सपोर्ट पे होनी चाहिए और वो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं. बहरहाल ये एक स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की जिसके ऊपर हम जरूर प्ले करेंगे और इसको फर्दर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे. नासिर साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? मैं अपना सवाल करूं आपसे. जी, मैं सेनेटर साहब का बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन वो जो जिस तरह की बातें कर रहे थे और मेरे लिए बड़े मोहतरम है. मैं तो वो याद कर रहा था उन दिनों के चीजें कि जी डॉलरों की बारिश होनी थी उनके दौर में लाखों घर बनने थे, उनके दौर में लाखों करोड़ों जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलनी थी, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं. वो बता रहे हैं ना 1.8 मिलियन जॉब क्रिएशंस किए हैं उन्होंने जो एक साल में. मैं अपने मेरे मोहतरम है, मैं उनको कैसे कह दूं कि वो झूठ बोल रहे हैं. क्या हुआ था उन दिनों में, कौन सी अचीवमेंट थी उस गवर्नमेंट में? वो जो 3-4 साल एक तारीख दौर रहा है मुल्क का, जिसमें कट्टे और कटियां और पता नहीं क्या क्या चीजें लोगों को बताई गई कि उससे मईशत ने संभलना था, और फिर जो कुछ हुआ सबके सामने है. बल्कि कारकर्दगी उस वक्त उस गवर्नमेंट की ये थी कि उनके दिनों में जितने बाई इलेक्शंस हुए, जो उनकी जीती हुई सीटें भी थी, 23 बाई इलेक्शन हुए थे, 19 इन्होंने हारे थे. और ये भी नहीं था कि वो बिल्कुल साफ शफाफ थे. आपको याद होगा कि वो डस्का इलेक्शन, हर इलेक्शन में कोशिशें पूरी की गई, लेकिन वो तो नेचुरल फिनोमेना था सर. ये इस तरह की जी, तो मैं अर्ज ये करूं कि इस तरह की बातें जाहिर है वो अपनी पार्टी को जरूर करेंगे, लेकिन आपके इल्म में है कि उसी गवर्नमेंट की कारकर्दगी की वजह से हम लोग डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे. तो ये जो उस वक्त की पीडीएम गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी सियासी उसको नहीं देखा, उन्होंने पाकिस्तान की बात की, उसको इस्तेकाम की बात की और अपनी बहुत सारे उन्होंने जो स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से आज हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या मौजूदा भी बहुत स्टेप्स हैं जो बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं हमें. ठीक है, चलिए हुमायूं साहब, ब्रेक लेनी है यहाँ पर. ब्रेक के बाद आपका जवाब लेंगे. विल टेक अ ब्रेक. ब्रेक के बाद आते हैं जी. ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है. बात हो रही थी इस मामले पे कि रेमिटेंसेस अच्छी आई हैं और उस पर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे हुमायूं मोहम्मद साहब नासिर शाह साहब की बात पे. जी हुमायूं साहब. देखिए मैं नासिर शाह साहब की बात पे वो करता हूँ. जब आपके पास फिगर्स ना हो तो ऑब्वियसली हर एक बंदा झूठ बोलता हुआ नजर आता है. जब आपके पास फिगर्स हो और आपको थोड़ा सा पढ़कर आ जाए तो शायद आपको पता चल जाए कि मैं फैक्ट से बात कर रहा हूँ. मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ. तो मैंने पहले बताया कि जॉब क्रिएशन के लिहाज से, और ये याद रखें किसी भी इकोनॉमी में जो बेसिक किरदार होता है वो जॉब क्रिएशन का होता है.
जॉब क्रिएशन की वजह से आपकी जो पॉवर्टी होती है और आबादी और जो जॉब क्रिएशन का बैलेंस होता है वो भी बड़ा मैटर करता है सर। ठीक है जी जी। मैंने आपको पहले बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1.8 मिलियन जॉब्स पर ईयर के लिहाज से किया था, एज अपोज टू PMLN और पीपल्स पार्टी 1.4 मिलियन और PMLN 1.1 मिलियन के लिहाज से कर रही थी। अच्छा, इसमें ये याद रखें ये तकरीबन 5.5 मिलियन हम लोगों ने 3.5 सालों में 3.5 सालों में 55 लाख जॉब क्रिएट कर चुके थे, और मैं आपको वो उसकी डिटेल भी दे सकता हूँ। लेकिन उसके बाद एक और चीज होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हमेशा एक ब्लेम आता था कि जी इन लोगों ने इंपोर्ट लेड जो है ना गवर्नमेंट थी। ये याद रखें, जब भी आप बिजनेस करते हैं, कुछ चीज भी करते हैं, किसी चीज को एक्सपैंड करते हैं, तो आपको वहां पे पहले इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान में तो कुछ चीज बनती नहीं है, तो आप करते हैं। अच्छा, मजे की बात ये फिगर्स ये कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने $52 बिलियन के तहत इंपोर्ट्स की थी, बिल्कुल की। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में कितने पैसे रिटर्न किए थे? वो 36 बिलियन रुपीस वापस किए थे एज ऑफ लोन। ये अगर मैं 52 में से 36 करता हूं तो मेरा नेट डेफिसिट बनता है 31%। आपको पता है PMLN के दौर में 49 बिलियन रुपीस इंपोर्ट हुई थी और उसमें 27 बिलियन उन्होंने रिटर्न ऑफ लोन्स किए थे, विच कम्स टू अ नेट डेफिसिट ऑफ 45%। इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी के दौर में 25 बिलियन की इंपोर्ट्स हुई थी और 14 बिलियन रिटर्न किया था, जो 44% डेफिसिट बनता है। ठीक है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमने सबसे ज्यादा कर्जे वापस किए। ठीक है। हम उस लिहाज से तो नेट के लिहाज लिए भी थे और वापस भी किए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखें कि अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल हम लेट्स से मैं 16 इंडिकेटर्स की बात करता हूं, जो मेन इंडिकेटर्स है 16, जिसमें GDP वगैरह सारा कर देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वो वाहिद पाकिस्तान की हिस्ट्री की गवर्नमेंट है कि जिसने 2 साल कंसेक्यूटिवली 6 GDP को टच किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वो वाहिद गवर्नमेंट है कि जिसमें जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री 1948 से लेके आज तक वो 7.5% के लिहाज से ग्रो किया है। उससे पहले जो हाईएस्ट ग्रोथ थी वो ड्यूरिंग अयूब खान एरा में 9.5% थी। उसके अलावा किसी ने ग्रो नहीं किया इस स्पीड से। सो ओवरऑल अगर आप देखें जो 16 इंडिकेटर्स थे, उनमें से पीपल्स पार्टी के दौर में 11 नेगेटिव इंडिकेटर्स थे। 11 नेगेटिव इंडिकेटर्स थे 16 में से। जो PMLN कौन से वो इंडिकेटर्स हैं सर? मैं आपको सारे अभी गिना देता हूं, मैं जरा मुझे बोल लेने दे, मैं सारे इंडिकेटर्स भी बता देता हूं। उसके अलावा जो PMLN के दौर में थे उसमें 9 नेगेटिव इंडिकेटर्स थे आउट ऑफ 16, और जो तहरीक इंसाफ का जो दौर था उसमें 4 नेगेटिव इंडिकेटर्स थे एज अपोज टू एनी अदर। अच्छा, वो इंडिकेटर्स बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको इंडिकेटर्स, आप इनसे सवाल करें, मैं आपको इंडिकेटर्स अभी वो भी निकाल के दिखाता हूं। अच्छा, चले जी, इससे अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं, बेसिकली मैंने एक और मसला भी डिस्कस करना था, आपका जवाब बेसिकली इस पे आ गया है। राना साहब, एक बड़ा मसला इस वक्त जो चल रहा है, जो कि आप दोनों साहिबान यानी कि इस वक्त नासिर शाह साहब की जमात और आपकी जमात के दरमियान है, वो है पानी का मसला। नहरी पानी का मसला है, और खास तौर पर जाहिर है इस पे बात यही होती है कि ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। यानी कि इसके ऊपर पहले बात की गई कि जी एक कैनाल निकाली जाएगी और वो 176 किलोमीटर पे दरिया सतलज से निकलेगी और फिर वो सुलेमानी की बराज के जरिए फोर्ट अब्बास तक उससे पानी पहुंचाया जाएगा। 4120 क्यूसेक का मामला था, लेकिन साथ ही साथ और भी कैनाल्स निकलेंगी। तो उसके ऊपर कंसर्न शुरू हुए थे, और अब यह है कि पीपल्स पार्टी उस पर काफी सीरियस दिखाई देती है कि अब वो ये जो नेशनल असेंबली का इजलास है उसका भी बॉयकॉट कर रही है, और वो कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं चलने देंगे। तो अभी ये मामलात कहां तक पहुंचे? मेरा सवाल आपसे पहले भी उस दिन आप आए थे, यही था कि ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या मुश्तरका मुफादात काउंसिल है, उसका इजलास क्यों नहीं बुला लिया जाता? क्या उसमें अमर माने है? किस वजह से ये नहीं हो पा रहा? मैं थोड़ा सा जरा जो है ना जरा अवाम के सामने जो फिगर्स हुमायूं साहब ने रखे वो अच्छा क्विकली रखे, फिर उसके बाद मेरे सवाल पे आ जाएगा, वरना डिस्कशन वहीं घूमती रहेगी। देखें, सबसे पहले जो एक्सटर्नल डेट था पाकिस्तान का वो 95 बिलियन US पे हम छोड़ के गए, जिसको PTI के दौर में कोई $35 अरब एक्सटर्नल डेट में सिर्फ इजाफा हुआ। ठीक है। और जो डेट होता है ना वो कभी भी एब्सोल्यूट नंबर्स में उसकी मेजरमेंट नहीं होती, एज अ परसेंटेज टू GDP होता है। तो जो डेट 72% डेट टू GDP रेशो हम छोड़ के गए थे PMLN के दौर में,
یہ اس کو اپنے دور میں 87% تک لے گئے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ریکارڈ تھا, ایک ہائیسٹ ایور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تھا. اور جو فسکل ڈیفیسٹس تھے اور جو پرائمری ڈیفیسٹ ہوتا ہے, یعنی کہ سود کی پیمنٹ کو آپ نکال کے جب خسارہ کریں حکومت کی آمدن, وہ بھی منفی 2% پہ تھا, جو کہ ہائیسٹ ایور تھا حالیہ تاریخ میں. اگر 10% پہ نکالیں تو فسکل انڈسپلن کی بات کریں, فسکل ڈیفیسٹ کی بات کریں, ایکسٹرنل ڈیٹ کی بات کریں, تو انہوں نے ریکارڈ قائم کیے پاکستان کی تاریخ میں. اور ہم ابھی اس وقت 67% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کے ریشو پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو ہم 87% سے اتار کے 67% اب ذرا تو یہ جو نمبرز کا گورکھ دھنگا ہے اس کو انہوں نے بڑا کنفیوز کرنے کی کوشش کی. تو اچھا, دوسرا جو آپ کا سوال, میرے سوال پہ آ جائیں پلیز. میں نے اس کے اوپر بڑی کلیئرٹی ہے کہ کسی صوبے کا حق نہیں مارا جانا چاہیے. نہیں, یہ تو بیان اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے. یعنی کہ سندھ اگر چاہتا ہے کہ ایک جو آپ کا ٹیلی میٹری سسٹم ہے ریئل ٹائم کا, وہ کر دیا جائے تاکہ میجر ہو سکے پانی جا کتنا رہا ہے. دوسرا ان کا یہ ہے کہ کینالز کے معاملے پہ اگر زیری سندھ تک پانی نہیں پہنچ رہا, خاص طور پر اگر ڈیلٹا کے لیے پانی مینٹین نہیں ہو رہا, کوٹری بیراج سے آگے پانی سمندر میں چھوڑنے کے لیے نہیں ہو رہا, تو اس کے لیے ان کی بات سنی جائے. اور یہ سی سی آئی کا اجلاس بلانے میں کیا امر مانے ہے؟ مطلب یہ وزیر اعظم صاحب کال کر سکتے ہیں, دیکھیں میں اب ٹیلی میٹرنگ پہ آ جائیں. دیکھیں ٹیلی میٹرنگ پہلے سی سی آئی پہ آ جائیں, پھر ٹیلی میٹری پہ آئیے گا سر. پہلے سی سی آئی پہ آ جائیں. ٹیلی میٹری کا 24 سے 25 ارب روپے کا جو پروجیکٹ ہے 2024 میں لانچ ہو گیا تھا. اچھا, اور آنے والے چند مہینوں میں جو جدید ٹیکنالوجی کے اوپر بیسڈ ہے وہ انسٹال ہو جائے گا. اس سے ہوگا کیا کہ پانی کا فلو ہر صوبے میں کتنا جا رہا ہے وہ بڑا ایکوریٹ طریقے سے لائیو میجر ہو جائے گا. اس میں پانی کا فلو, اس کے اندر اور دیگر پریشر, پیرامیٹر, سب کچھ جو ہے وہ میجر. اچھا, اس سے یہ پتا چل جائے گا کہ صوبوں کو سٹارٹ میں پانی کتنا مل رہا ہے, اور پھر صوبے اس کو اپنی جو انٹرنل جو ڈویژن ہے صوبے کے اندر کے سندھ کے اندر وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور اس ڈسٹریبیوشن کے تحت پھر جو سمندر میں پانی جا رہا ہے وہ کتنا جا رہا ہے اور صوبہ خود کتنا یوٹیلائز کر رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ چیزیں بڑی کلیئر, آلریڈی یہ نظام اٹ از انڈر امپلیمنٹیشن, اور آنے والے چند مہینوں میں ہوپ فلی جو اگلا سال ہے اس کے انیشل فرسٹ کوارٹر میں یہ مکمل ہو جائے گا نظام. اور سی سی آئی کا دیکھیں, حکومت نے اس چیز کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس کا پیپلز پارٹی کا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ بھائی اس کو بلا لیں تاکہ اس فورم پہ ڈسکس ہو یہ چیز, جو فورم بنتا ہے. دیکھیں, دار صاحب نے اس کا اندیا دیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں بلا لیا جائے گا. میرے پاس اس کی کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں ہے, تو میرے خیال سے یہ جو اسحاق دار صاحب کی طرف سے یا کوئی جو ہے وہ فائنل ڈیٹ آئے گی تو جب بھی آئے گی تو, لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ وہیں اسی میں طے ہوگا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. اچھا ناصر صاحب, ایک جانب آپ لوگ سراپا احتجاج ہیں, صدر صاحب نے بات کی, بلاول صاحب نے اسپیچ کی, سندھ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور کینالز کے معاملے پر کافی گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ نہیں بننی چاہیے اور نہیں بننے دیں گے, یہ سندھ کے ساتھ ناانصافی ہے. دوسری جانب پنجاب کی جانب سے خط لکھا گیا ہے ارسا کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کو شیر سے کم اور سندھ کو زیادہ پانی دینے سے کسانوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ سکھر بیراج پر رائس کینال کو غیر قانونی پانی دیا جاتا رہا جو چھپایا گیا. تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی, تو یہ مسئلہ تو پنجاب کی سائڈ پہ بھی ہے. دیکھیں سینیٹر صاحب کی فیکٹس, فگر, انڈیکیٹرز کا میں بھی رسپانس کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میرے لیے سب سے زیادہ اہم یہ پانی کا ایشو ہے, کینالز کا ایشو ہے, تو اس پہ میں آ جاتا ہوں. یہ بہت سیریس ایشو ہے کینال کا, اور آپ نے جو ابھی خط کا ذکر کیا وہ بھی ایک بڑی زیادتی ہے کہ ہمیشہ پانی جو ہے وہ سندھ کو ہی کم ملا ہے, اور یہ ایک فیکٹ ہے اور ریکارڈ کا حصہ رہا ہے شروع سے. جو 1991 ایکڑ کو بات کی جاتی ہے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو, تو اس پر بھی بہت شدید تحفظات رہے ہیں, لیکن چلیں ایک ہو گیا فیصلہ. اس وقت ظاہر ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نہیں تھی, آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طرح وہ گورنمنٹ فارم ہوئی تھیں, پروونشل یا فیڈرل, جو بھی سلسلہ ہے اس پہ میں نہیں جاتا, لیکن ہمیں اس پر ہمیشہ سے تحفظات رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود چلے اس کو ہی مد نظر رکھا جائے تو اس کے باوجود بھی سندھ کو اس کے حصے کا پانی کبھی نہیں ملا. دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, ہمارے لیے پاکستان سب سے اہم ہے.
ہمارے لیے پنجاب بھی بہت اہم ہے. ناصر شاہ صاحب لیکن مجھے ایک چیز سمجھائیے گا کہ یہ سٹیٹمنٹ دینا, ایک ارسا کا ایک ادارہ موجود ہے جس کے اندر سندھ کی نمائندگی اپنی جگہ ہے, اور جو ٹیلی میٹری سسٹم اس سے پہلے کا ہے یا جو پانی کو میجر کرنے کا سسٹم ہے اس کے تحت ہی ارسا پانی الاٹ کرتا ہے یا دیتا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں ملتا رہا, تو اس کے لیے اعداد و شمار کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, دیکھیں یہ اعداد و شمار, یہ ارسا کا جو بھی نظام ہے اس میں بھی ہر سال ہی آتے ہیں, جس کے تحت اگر پانی تو بہت کم ہی سالوں میں وہ مطلوبہ مقدار میں موجود رہا ہے نا. اگر آپ 25 سال اٹھا لیں, جو گزشتہ 25 سال ہیں, تو 4 سال ہیں اس طرح کے یا 5 سال جس میں کوئی پانی ملا ہے پراپر یا تھوڑا زیادہ آ گیا ہے, جو سیلابی صورتحال تھی. جی ہاں, یہاں بارش ہوں گی, لیکن صوبوں کو بھی 2010 میں میرے خیال میں ہوا تھا, پھر 2010-11 میں, پھر اس کے بعد 2020-22 میں ایسا ہوا ہے. 20 میں 22 میں یہ 4 سال ہیں. ادروائز ڈیلٹا میں بھی پانی گیا, اور دیکھیں ڈیلٹا میں یا فیکٹس اور فگر یا جو نمبر نکالنے کی کیا ضرورت ہے, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا سامنے نظر آ رہا ہے. لاکھوں ایکڑ زمین سندھ کی جو ہے سمندر کے پانی کے نیچے آئی ہے, تو وہ کس وجہ سے آئی ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ مطلوبہ پانی جو ہے وہاں پہ نہیں جاتا, اور ارسا کے فیکٹس اور فگر جو ہیں وہ غلط ہی رہے, جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا متنازع سلسلہ جو کینالز کا سامنے آیا ہے کہ جی بڑا پانی جو ہے, انہوں نے بجائے اس کے کہ جو ماضی قریب کے 25 سال نکالتے, انہوں نے کوئی 45-50 سال کے نمبرز نکالے اور اس کا ایوریج لگایا, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ رپورٹ دی, جس کی وجہ سے یہ سامنے آیا کہ جی پانی جو ہے وہ سیو ہوتا ہے, اس لیے یہ کینال کا ایشو آیا. ادروائز یہ پیدا ہی نہ ہوتا, شروع ہی نہ ہوتا. تو سندھ گورنمنٹ نے جیسے ہی ہماری الیکشنز کے بعد سندھ گورنمنٹ فارم ہوئی, ہمارے چیف منسٹر صاحب نے 14 جون کو, میں آپ کو وہ لیٹرز بھیجتا ہوں, کائنڈلی ڈسپلے کیجئے گا, کہ 14 جون کو اریگیشن منسٹر جام خان شورو اور پھر سی ایم سندھ نے یہ بعد میں لیٹر لکھے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جی یہ ارسا کے نمبرز غلط ہیں, آپ پلیز اس کو چیک کریں, اور یہ جو کہا ہے کینالز کا ہے اور پانی بالکل نہیں بچ رہا. اور پھر سی سی آئی کے لیے مختلف لیٹر لکھے گئے, پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی گئی, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی گئی, اور پھر ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بھی بات کی گئی متعدد دفعہ. اب جب ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اس وجہ سے یہ احتجاج شروع کیا. حالانکہ چیئرمین صاحب نے پہلے بھی بات کی, 27 دسمبر کو بی بی شہید کے جو برسی ہے وہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کیا, اور پھر ظاہر ہے اب 4 اپریل کو جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی تھی تو پھر یہ اعلانات ہوئے, مجھے ایک چیز بتائیے, مختلف جلسے ہو رہے ہیں. میں جاؤں گا اس پہ ہمایوں صاحب کے پاس, لیکن کیا اس معاملے پر اگر وفاق آپ کی نہیں سنتا یا فیڈرل گورنمنٹ آپ کی نہیں سنتی, جن کے آپ اتحادی ہیں, نہیں سنتے آپ کی بات, تو کیا حکومت چھوڑنے کا آپ ارادہ کر سکتے ہیں؟ اتنا سخت سٹینڈ آپ لے سکتے ہیں آگے جا کے پانی کے مسئلے پہ؟ جی بالکل. دیکھیں ہماری طرف سے کلیئر یہ بات ہے, اور اس کا ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 4 اپریل کو بھی کہا ہے. دیکھیں اگر آپ تھوڑا ماضی میں جائیں, ابھی گزشتہ دنوں میں ہی, تو ہمارے بہت سارے اختلافات رہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن ظاہر ہے ہم صرف اسکیموں کی وجہ سے, دیگر اور چیزوں کی وجہ سے گورنمنٹ سے اس لیے علیحدہ نہیں ہوئے کہ بہتری کی طرف ملک جا رہا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم باعث انتشار بنے. لیکن یہ جو پانی کا ایشو ہے یہ بہت سیریس ہے, اور بالکل ہمارا واضح یہ پیغام ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اگر اس کو ایشو کو حل نہیں کیا جاتا تو بالکل ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہمایوں صاحب آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ اس معاملے پر آپ کا سٹینس کیا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ یہ جو قرارداد کا معاملہ ہے اس کے اندر پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرے, اور ویسے اس سے ہٹ کے بھی پانی کا مسئلہ کافی سیریس ہے, تو آپ کس سائڈ پہ اپنا وزن ڈالیں گے اس معاملے کو لے کے؟ دیکھیں اس طرح ہے, اصل جو لوگ بیچارے سفر کر رہے وہ تو اصل کسان سفر کر رہے اور باقی لوگ ہیں. اب کراچی میں 2-3 جیسے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ پرابلم ہے کہ وہاں سے پانی جو ہے نا وہ سمندر کا پانی آ رہا ہے اور آپ نے خاص ڈالنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ان ساری حکومتوں نے آج تک اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. اگر آ رہا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ڈیلٹا کی بات ہم کرتے ہیں,
ڈیلٹا کی بات کرتے ہیں. 7 لاکھ ہیکٹر جو ہے نا وہ ڈیلٹا کا ایریا ہے جو سندھ کے ساحل پہ ایسے ہی ہے. اگر آپ کو پرابلم ہے کہ بھائی یہ ہے اور آپ کے پاس پانی کم ہے تو اس کے علاج آپ دیکھ لیں نا, ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجنز دیکھ لیں. آپ چلے جائیں ہالینڈ نے کیا کیا, انہوں نے ڈائک بنا دیا ہے. دیکھ جب آپ یہ ڈائک بناتے ہیں آپ کا یہ جو ڈیلٹا کا ایریا زیادہ زرخیز ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کا پر ہیکٹر تقریباً $56,000 کی آپ کی یہ انکم ہو سکتی ہے پر ہیکٹر. آپ کے پاس 7 لاکھ ہیکٹر ہے, آپ تقریباً پتہ نہیں 34-35 بلین ڈالر خالی یہاں سے کر سکتے ہو. پھر ہمارے پاس ایک اور پرابلم ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی کا مسئلہ ہے. دیکھیں ہمارے پاس پانی کا مسئلہ, یس 102 سے لے کے 105 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمارا سالانہ گزرتا ہے. اس میں سے ہم صرف اور صرف 40 ملین ایکڑ رقبہ جو ہے نا ہم اس کو سیراب کرتے ہیں. حالانکہ اس کے لحاظ سے اپوزیشن اگر ہم جا کے دیکھیں تو جو ایجپٹ ہے اس کے پاس جو آسام ڈیم ہے اس میں سے 37 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے, لیکن وہ 80 ملین ایکڑ رقبے کو سیراب کرتے ہیں. تو ہم اس میں سے دیکھیں ہم کتنا وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, یہ بڑا سیریس میٹر ہے, اس کی اندازہ اس سے کیجئے کہ پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہا, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے الگ بھی ہو جائیں گے اگر اس معاملے پہ آپ نے نہ سنی. دیکھیں میرے خیال سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے پیپلز پارٹی سے, اور میں نے جس طرح کہا کہ کوئی ضد بھی نہیں ہے. یہ جو ڈبیٹ ہے یہ ٹیکنیکل ڈبیٹ ہے, یہ ڈیٹا بیسڈ ہونی چاہیے. یہ صرف ٹیکنیکل نہیں ہے, موجود ہے تو اس کا آپٹیمل ایتھنک انوالومنٹ بھی ہے, پھر پولیٹیکل ڈائمینشن بھی ہے. اٹس ناٹ جسٹ ٹیکنیکل. نہیں دیکھیں پولیٹیکل تو بن جاتی ہے نا, اگر آپ ایک نعرہ لگا دیں کہ ہم حق جو ہے وہ کسی کا نہیں مارنے دیں گے, یا پانی چوری ہو رہا ہے, آپ کا پانی چوری ہو رہا ہے, تو یہ ایک پولیٹیکل ڈبیٹ بن جاتی ہے نا. لیکن اگر پانی موجود ہے اور ایک صوبہ جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد اس کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے, اجازت ہے کہ وہ اس پانی کو اپنی مرضی سے استعمال کریں, تو پھر تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے نا. اگر 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہے وہ نہیں ہوتا تو ایک ٹیکنیکل ڈبیٹ کو آپ سیاسی تو بنا سکتے ہیں, اس کو آپ ایتھنک بھی بنا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے تو ٹیکنیکل ڈبیٹ کہ پانی اگر موجود ہے تو اس کو آپ کیسے بہتر طریقے سے ٹھیک ہے, اور اگر نہیں موجود تو پھر جی چلیں ٹھیک ہے. دیٹس یور پوائنٹ آف ویو. تھینک یو سو مچ رانا احسان افضل صاحب, ناصر حسین شاہ صاحب اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب فار یور ٹائم. آئی ول ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد پروگرام کو کنکلوڈ کریں. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم اور پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں گے. پانی کا مسئلہ ایسا ہے, پانی زندگی ہے, پانی کو پروڈیوس نہیں کیا جا سکتا, پریزرو کیا جا سکتا ہے, یوٹیلائز بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ پہلے سندھ کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ پانی کم مل رہا ہے, اب پنجاب کی جانب سے ارسا کو لکھا گیا خط کہ ہمارے حصے کا پانی سندھ کو دیا گیا, اور ارسا نے اس الزام کو مسترد بھی کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کو اٹھایا جانا چاہیے اور اس پہ بیٹھ کے ڈیلیبریشن کے ذریعے افہام و تفہیم کے ساتھ اس معاملے کو حل ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے معاملات کی اور ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.